व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इंग्लिस्तान की यखबख्ता जनवरी की सर्दियों में से आपको बहुत वार्म वेलकम कहता हूं। 2022 का पहला शो है ऑन द फ्रंट का। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और बहुत से लोग समझते हैं कि 2022 जो है वो तब्दीली का साल होगा। सियासी तब्दीली हो या ना हो, लेकिन डॉलर का रेट हो सकता है 200 तक पहुंच जाए, सब्जियां जो है मजीद 100 रुपए बढ़ जाएं, पेट्रोल जो है वो मजीद 50-60 रुपए बढ़ जाए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने फरमाया अपने मावरन खुसूसी के इजलास में कि इमरान खान साहब इज द ओनली ब्रांड पाकिस्तान हैज, ऑनेस्टी का ब्रांड, दयानतदारी का ब्रांड। लेकिन काश उनके मावरन खुसूसी उनको ये बताते कि जनाब ये जो ब्रांड है ऑनेस्टी का, इसको लोग दवाई समझ के पेट में नहीं डाल सकते, रोटी समझ के अपनी पेट की आग को पूरा नहीं कर सकते, इससे बच्चों की फीसें पूरी नहीं हो सकती, इससे पेट्रोल के रेट नीचे नहीं आ सकते, इससे ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। इस ब्रांड को क्या करना है? तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने तो 24 नवंबर को प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कहा था कि मिनी बजट आएगा ही आएगा। IMF के आगे पाकिस्तान ने जिस तरह सरेंडर किया है, पाकिस्तान की 70 साल से जायद की तारीख में किसी ने वैसे सरेंडर नहीं किया। और इसकी वजह ऑब्वियसली हमारी वीक सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कहूंगा मैं, वो है। अमेरिका के साथ बदतरीन हालात हैं और इसका एतराफ कल इंटरव्यू के अंदर वजीर खजाना ने भी किया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराबी की वजह से IMF हमारे साथ बहुत सख्ती बरत रहा है। लेकिन अगर आप हुकूमत का देखें तो हुकूमत की प्रायोरिटी में गुर्बत कम करना, महंगाई कम करना ये नहीं है। बातें हैं उसके हवाले से, दुनिया में ये हो गया, दुनिया में ये रेट चला गया, ये सब आप उनसे सुन लेंगे। लेकिन कोई प्रायोरिटी, कोई पॉलिसी, गुर्बत कैसे नीचे लाई जाए, लोगों का वे ऑफ लिविंग को किस तरह इतने इस काबिल किया जाए, लोग खुदकुशियां ना करें, मरे ना पॉवर्टी लाइन के नीचे, जो पिछले 4 साल से मर रहे हैं इमरान खान साहब के दौर के अंदर, वो नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? नवाज शरीफ कैसे वापस लाया जाए, मुकदमा कैसे किया जाए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, किस तरह शहबाज शरीफ को चक्कर में जेल में डाला जाए। मैं ये कहता हूं इमरान खान साहब ने सबको जेल में डाल दिया, मजीद सबको जेल में डाल दें, लेकिन क्या सिंगल विकेट, डबल विकेट, ट्रिपल विकेट पे हर तरफ से खेल के भी अवाम के मसाइल को हल कर सकेंगे? ये सबसे अहम सवाल है जो 2022 में लोगों के जहन में है और इसी सवाल की बुनियाद के ऊपर 2023 के इलेक्शन का फैसला होना है। सदाकत अली भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी नवाज शरीफ की वापसी वाकईतन आपको लगता है ऐसे ही है, ये जो महंगाई चल रही है, ये जो लोग मर रहे हैं, इससे लोगों का इन्होंने वो करना है, नजरअंदाज करना है, इशू को डाइवर्ट करने के लिए सारा ये ड्रामेबाजी हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 8 हफ्ते के इलाज के लिए गए थे और हुकूमत ने और अदालत ने मिलकर इजाज़त दी थी और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ साहब गारंटर बने थे और वो गए थे। अब सिर्फ 2 जुमले कहूँगा और उसके बाद मैं असल मौजू पे आऊँगा। पहला जुमला ये है कि वफाक, अब उनको 2 साल हो गए नवाज शरीफ साहब को लंदन में, तो वफाक की अब आंख खुली है कि अब उनको याद आया है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो अदालत में जाएंगे। अब क्यों नहीं ये इतने पहले तो हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि बरतानिया से मुआहदा हो गया, हमारी बातचीत चल रही है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, हम वापस ले आएंगे। वज़ीर आज़म ने मुंह पर हाथ भी फेरा कि ज़रा वापस आ, तुझे पूछता हूँ। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं तो उसको लाऊंगा, खा मुझे बरतानवी वज़ीर आज़म से खुद बात क्यों ना करना पड़ी। और शहजाद अकबर साहब ने क्या क्या कहानियाँ ना सुनाई। दूसरी बात यह है कि अदालत ने क्यों नहीं नोटिस लिया इस बात पर कि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी कि 8 हफ्ते के इलाज के बाद वो वापस आएंगे, तो क्यों शहबाज शरीफ साहब को क्यों अदालत किसी ने नहीं बुलाया, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट ने, कि भाई आपकी गारंटी थी तो वो क्यों नहीं आए? हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुके वो तज़ीक करके गए, वो झूठ बोल कर गए, वो चीट करके गए और अब वो बरतानिया में बैठकर हंस रहे होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा कि एक मिसाल सेट हो चुकी है, अब तो हमारा दिल ही नहीं करता किसी को इस तरह की ज़मानत देने पर। तो ये बात है और इसलिए मैं कहता हूं कि इस मुल्क में ताकतवर, अमीर और बासर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, और इसी वजह से कानून और इंसाफ मजाक बन गया है।
اب آ جائیے حکومت کی پرائورٹی کیا ہونی چاہیے. ہاں آج فواد چودھری صاحب نے آج یہ جو خبر سنائی کہ وہ وفاق کے خلاف شہباز شریف صاحب کی عدالت میں جا رہے ہیں, فواد چودھری صاحب نے خبر سنائی تھی کہ بنی گالہ کا خرچہ جہانگیر ترین اٹھاتے ہیں جسٹس وجی الدین کے اس الزام پر ہم ان کے خلاف عمران خان عدالت میں جائیں گے. میں فواد بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ عدالت میں ابھی تک کیوں نہیں گئے, حالانکہ جہانگیر ترین تو انکار کر چکے ہیں, عدالت میں کیوں نہیں گئے, کیا وجہ ہے؟ اب آ جائیں اس وجہ پہ. بلیو می کامران بھائی, آپ بہتر آپ بھی جانتے ہیں, صداقت بھائی بھی جانتے ہیں, مصدق ملک بھی جانتے ہیں, بلیو می غریب آدمی کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. غریب آدمی کی 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے, دوائیاں مہنگی, روٹی مہنگی, آٹا مہنگا, سب کچھ مہنگا. ان میں صداقت عباسی صاحب کو سنانا چاہوں گا کہ جب نہرو وزیر اعظم بنے تو وہ مہاتما گاندھی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب وزیر اعظم بننا ہے تو 3 چیزیں مت کرنا. یہ کہ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آٹا کبھی مہنگے نہ ہونے دینا, ایک سائیکل کبھی مہنگے نہ ہونے دینا, ایک سینما کی ٹکٹ کبھی مہنگے نہ ہونے دینا. آٹا غریب آدمی کھاتا ہے پیتا ہے, امیر آدمی تو کھاتے ہی ہوں گے, وہ سارے کھاتے ہیں. سائیکل غریب آدمی کی سواری ہے اور سینما جو ہے غریب آدمی کی تفریح ہے, یہ کبھی نہ ہونے دینا. آج بھی آپ جا کے دیکھیں بھارت میں سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل آ گیا لیکن سستا ہے. آٹا وہاں کا حال کا دیکھیں, سینما وہاں کا دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کی نظر میں شاید گزرا ہوگا ہمارے پنڈورا لیکس کے ملزم اور نیب کے ملزم اور جو شوکت ترین صاحب جو کہتے تھے معیشت اتنی ہیٹ اپ نہ کر جائے کہ میں اس کو ڈیل کرنا مشکل ہو جائے, اور جو کہا کرتے تھے کہ معیشت بڑی اچھی گرو کر رہی ہے, اور جو کہا کرتے ہیں کہ میں IMF کی شرائط نہیں مانوں گا, اور جو حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے PTI کے پچھلے جو معاشی ماہرین تھے انہوں نے بھٹا بٹھا دیا معیشت کا. آج انہوں نے سارا ملبہ امریکہ پہ ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جیو پولیٹیکل ایسے حالات ہیں کہ یہ ہم مہنگائی اور یہ سارا ہم پہ. بھائی مان لیا کہ امریکہ ہم سے لیکن بھٹی صاحب یہ بات بھی تو صحیح ہے نا کہ امریکہ کے ساتھ ورس ترین تعلقات رکھے پرائم منسٹر نے, جذباتی سپیچز کی پرائم منسٹر نے, ان کو ناراض کیا بلا وجہ. اس کے بعد IMF آپ جانتے ہیں کہ وہ چلتا ہی نہیں امریکہ کی کانسنٹ کے بغیر. IMF کا پیسہ, فنڈنگ آرگنائزیشن ساری امریکہ سے. تو یہ تو ہماری پیتھیٹک فارن پالیسی پرائم منسٹر کی, جو انہوں نے اپنی عوام میں تو بڑی پاپولیرٹی گین کی کہ جی میں امریکہ کو نظریں دکھا رہا ہوں, مگر نیچے ہماری زمین اپنی نہیں ہے, فنڈنگ ہم ان سے لے رہے ہیں. 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران بھائی. یہ بھی ایک رکھ لیں, وزیر اعظم صاحب نے جو تقریریں کی, جو کچھ فرمایا, یہ بطور پاکستانی ہرٹ ہوتا ہوں میں جب یہ سوچتا ہوں کہ جو بائیڈن نے ابھی تک ہمارے وزیر اعظم کو فون نہیں کیا. مان لیا کانگریس میں وہ بل بھی پاکستان کے خلاف پیش ہو گیا, FATF میں ہمارے خلاف جو کچھ پیچھے امریکہ ہے, IMF میں ہمارے خلاف پیچھے امریکہ ہے, افغانستان طالبان اور موجودہ حالات کا ہم پہ فال ہو رہا ہے اور ہمارے امریکہ ہم سے خلاف ہے, CPEC اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا بھی ہمارے جرم ہے. لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ اس مہنگائی, اس بے روزگاری, اس غربت میں حکومت کی نااہلی شامل ہے, حکومت کی سستی شامل ہے, حکومت کی نالائکی شامل ہے, بیڈ گورننس شامل ہے, بیڈ پرفارمنس شامل ہے, کنفیوژن شامل ہے, برے فیصلے شامل ہیں اور بری کارکردگی شامل ہے. یعنی آپ نے کبھی کسی 22 مرتبہ ہم IMF کے پاس گئے ہیں, صداقت عباسی صاحب معیشت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مجھے بتا دیں کسی حکومت نے اتنا شرمناک معاہدہ کیا ہو IMF کے ساتھ. یعنی آپ نے اپنا سارا کچھ اسٹیٹ بینک سب کچھ ان کے حوالے کر دیا, آپ نے ان کے گورنر کو 5 سال کی اور تصدیق دے دی, آپ نے ان کمال کر دیا سب کچھ ان کے. کرونا کا جو ایون آڈٹ ہوتا ہے IMF کہتا ہے کرو تو ہوا جاتا ہے, یہ اب منی بجٹ کا IMF کہتا ہے کہ پاس کروا کے لاؤ تو لایا جاتا ہے. غریب آدمی, تنخواہ دار آدمی, مڈل کلاس آدمی رل گیا ہے, جھولیاں اٹھا کر ان کو بد دعائیں دے رہا ہے. یہ کیوں دے رہا ہے؟ اگر ان کو پتا ہوتا کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے اور حکومت ہم تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہوتا تو وہ آج بہتر تھوڑا سا یہ مشکل بھی جھیلتے. لیکن کب تک؟ سال کے آخر میں منی بجٹ اور سال کے شروع میں پٹرول اور پتہ نہیں کیا. ان کو خوف خدا نہیں ہے. شوکت ترین کہتے ہیں 2 ارب تو ہوئے ہیں, 2 ارب تو ٹیکس عوام پہ پڑا ہے, کیا طوفان آ گیا. یہ ہے حکومت کا رونت زدہ. وزیر اعظم کہتے ہیں سستا ملک ہے, خود کہتے ہیں مہنگائی نے میرا جینا حرام کیا اور میری نیندیں اڑی ہیں, میری تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. ادھر سے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 71 ارب صرف عوام پہ پڑے گا. ایک رونت زدہ لہجہ ہے, ایک لا تعلقی ہے عوام سے, جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں آپ جا کے دیکھیں خدا کے لیے گیس آ نہیں رہی, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, 400 روپے کا بل, 1500 روپے اوپر سے وہ آ جاتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز.
کدھر جائیں؟ 36 قسم کے ٹیکس دے رہے ہیں. ابھی تحقیقی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے کہ 100 ارکان پارلیمنٹ جن کے 35 ارب کے اثاثے ہیں وہ نہ صرف ٹیکس نہیں دیتے بلکہ ایف بی آر کے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ادھر نہیں چلتا وزیر اعظم کا ہاتھ, ہم غریبوں پہ ہی چلتا ہے, ہمارے ہی ہم پہ ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس, اور اوپر سے یہ لے جا, اوپر سے سارا کچھ امریکہ پہ ڈال دو. امریکہ بھی شامل ہوگا آپ کی تباہی میں, لیکن آپ نے جو پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی جو ایڈوانس پکڑ لیا یہ اس کا بھی خمیازہ ہے. تو خدا کے لیے کچھ اپنا لو. نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے, شہباز شریف صاحب واپس آپ کیا واپس اقتدار میں آؤ گے؟ آپ نے نواز شریف صاحب, آپ کا مانا ہے صاحب, آپ لگے رہے. چھوڑے نواز شریف صاحب کو, جو ہم تو اپنے ملک کے معاملات دیکھ رہے ہیں. بھٹی صاحب, صداقت علی بھائی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. انہوں نے بڑی صحیح باتیں کی, میں ان کو فل انڈورس کرتا ہوں. یہ شرمناک معاہدہ آپ نے آئی ایم ایف سے جو کیا, وہ پارٹی جو کہہ رہی تھی کہ جان دے دوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, یہ شرمناک معاہدہ آپ نے کیا. لوگ اٹھا اٹھا کے پلے آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں. کس منہ سے 2023 میں عوام کے پاس جائیں گے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خاقان عباسی کو جیل میں ڈال کے کیس ثابت نہیں ہوا, وہ ضمانت پہ باہر. رانا ثناء اللہ کو ڈال کے جیل میں, ثابت نہیں ہوا کیس, پھر باہر. نواز شریف کنوکٹڈ کو خود ریڈ کارپٹ دے کے آپ نے باہر بھیج دیا. یہ بتائیں گے یا وہ صحت کارڈ جو آپ نے پارٹی کو کے حساب سے مینیپولیٹ کیا, لوگوں کو اس پارٹی کا رنگ چڑھا کے لوگوں کو دے دیا ہے, یہ بتائیں گے, اس پہ ووٹ لیں گے؟ کر کیا رہے عوام کے لیے بھائی, یہ بتائیں. کامران صاحب بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے کھل کے کھیلنے کا موقع دیا بھٹی صاحب کو, اسی طرح مجھے آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے تاکہ بات پوری ہو سکے اور لوگ اندازہ لگا سکیں کہ ایک طرف مایوسی کی خبر ہے, دوسری طرف کوئی اچھی خبر ہے قوم کے لیے, تو وہ قوم کو جا سکے. سب سے پہلے جس طریقے سے آپ نے اس ترمیمی فائنانس بل ضرور سنائیں گے, یہ بالکل غلط ہے. اور مجھے اس کا دکھ ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ, اگر ہم ہیلتھ کارڈ دیتے ہیں اور اس کے بدلے سیلمن مچھلی امپورٹڈ پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو بھٹی صاحب اعتراض کرتے ہیں. اگر ہم نیوزی لینڈ سٹیک پہ ٹیکس لگاتے ہیں 10% کی, آپ 2000 کا سٹیک کا میٹ ہے اور 200 روپے اس حکومت کو بھی دے دیں تو آپ کو بڑی غصہ آتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ آپ برانڈڈ چیز پہ اور آپ کو امپورٹڈ جو چیزیں آ رہی ہیں ادھر سے اور بڑے بڑے مہنگے ٹیلی فونوں سے اور امپورٹڈ جو سائیکلیں آ رہی ہیں ان سے اور فیشن کے میگزین پہ اگر ہم ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ اس کو پتہ نہیں کتنا مایوسی میں پھیلا کے بھیج رہے ہیں. تو میرے بھائی اس کو پڑھ لیں, ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کسی غریب بندے کی زندگی کو افیکٹ کرے. اگر افیکٹ کرے بھی تو یہ پیسہ کہیں خدا نہ خواستہ بیچنے والوں کے پاس نہیں جا رہا, یہ پیسہ حکومت کے پاس آ رہا ہے کامران صاحب. اور حکومت جو ہے, آج آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ترقی یافتہ ملک میں بھی یہ نظام نہیں ہے کہ پوری آبادی کو بغیر کسی پریمیم کے آپ 10-10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں. میں بہت خوش ہوں, بہت مطمئن ہوں جس طریقے سے اس حکومت نے کووڈ کو ہینڈل کیا. پوری دنیا برباد ہو گئی اور پاکستان کھڑا ہے. آج میرا پاکستان جو غریب ترین ملک تھا, لوٹا ہوا ملک تھا, آج 15 کروڑ لوگوں کو وہ ویکسین لگا چکا ہے. اللہ کے فضل سے کورونا کے طبی اور معاشی جو اثرات ہیں اس سے یہ ملک نکلا. آج پاکستان کی $20 ارب کی ایکسپورٹ 30 ارب پہ پہنچ گئی. 19 ارب ڈالر کا جو ریمیٹنس تھا 30 ارب پہ پہنچ گیا ڈالروں میں. جو ریزرو نواز شریف کے دور میں 5 ارب کا تھا آج وہ 25 ارب سے اوپر ہے. میں تو بڑا مطمئن ہوں. آپ کو ضرور مہنگائی ہے اور مہنگائی کی تکلیف بھی ہے, لیکن یہ مہنگائی کسی گورننس کا اور کسی آپ ذرا میری عرض سن لیجئے صداقت صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک آپ کے پاس ٹائم پورا ہے, یہ مہنگائی پوری انٹرنیشنل فینومین ہے. جی بھائی صاحب بھٹی صاحب کو چھوڑے آپ یار. آپ نے فرمایا کہ مجھے اور بھٹی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ہے, امپورٹڈ چیزوں پہ ٹیکس لگے گا یا لگنے جا رہا ہے یا لگ چکا ہے. اب ذرا تسلی اور ہمت سے سنیں, آپ کی حکومت جو میری بجٹ میں ٹیکس لگا رہی ہے, آپ نے شیر خوار بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں, یہ ذرا آڈینس سن لے. میری بجٹ کے مطابق شیر خوار بچے کے دودھ پر بھی ٹیکس لگے گا, کھلے میں فروخت ہونے والی سرخ مرچ پر بھی 17% ٹیکس لگے گا, دہی, پنیر, مکھن, کریم, دیسی گھی, چینی پر ٹیکس 10% سے بڑھا کر 17% کر دیا جائے گا. وفاقی اور صوبائی اسپتالوں کی طرف درآمد کردہ عطیہ کردہ سامان پر 17% کی شرح سے ٹیکس لگے گا. نمک, کچے پولٹری آئٹمز اور کپاس کے بیج تک پہ ٹیکس لگے گا. تو میرے بھائی میں تو ماچس کی ڈبی پر بھی 17% ٹیکس لگے گا. موبائل فون تو چلیں لگژری ہو گئی آپ کے نزدیک, یہ جو ٹیکس آپ لگانے جا رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کی مہنگائی 12% جو ٹچ کر گئی ہے, ہائیسٹ ٹچ کر گئی ہے,
اس میں کہاں سے آ گیا یہ امپورٹڈ سلمن اور مچھلیاں اور نیوزی لینڈ کے بیج اور پتہ نہیں کیا کچھ؟ آپ کب تک لوگوں کو پروگرامز کے پلیٹ فارم سے بیوقوف بنائیں گے؟ سر پہلے تو یہ بتا دیں. میں بالکل جواب دیتا ہوں، آپ نے تسلی سے سننا ہے کہ جو میں نے چیزیں کہی ہیں ساری بل کے اندر موجود ہیں، اور 71 ارب روپیہ ان سے آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ ضرور جو آپ نے چیزیں مینشن کی ہیں ساری ٹھیک مینشن کی ہیں، ان میں سے ٹوٹل پورے ملک کا 2 ارب آ رہا ہے. مجھے یہ خوشی ہے کہ نواز شریف صاحب کے 5 سالوں میں بھٹی صاحب 1800 ارب کا فالتو ٹیکس آیا تھا، اور میرے اس 3 سالوں میں آج ہم 2000 ارب کو ٹچ کر چکے ہیں. حالانکہ اس میں کورونا بھی رہا اور پوری دنیا کی معیشتیں. او بھائی وہ فارغ ہو گیا نواز شریف فارغ ہو گیا، پاکستان وہ اسی میں سے فارغ ہو گیا. آپ اپنی بات کریں نا یار، آپ ان کی چھتری کو پکڑ لیں. نواز شریف آپ بورس جانسن دنیا کو بھائی کہتے ہیں چیمپئن صاحب میری بات تو سنیں، صداقت صاحب میری بات سنیں، آپ خدا کا واسطہ میری بات سنیں نا. صداقت صاحب خدا کا واسطہ، چیمپئن صاحب ورلڈ کپ کے چیمپئن، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نواز شریف کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ نواز شریف کو عوام نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا لاسٹ الیکشن میں. آپ فیئر مینڈیٹ لے کے آئے، آپ کے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ آپ ان کا نام لے رہے ہیں اپنے ڈیفنس میں. یار حد ہو گئی یار، افسوس. دیکھیں کامران صاحب، مجھے نیوزی لینڈ سے مقابلہ نہیں کرنا، مجھے اس پاکستان سے مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان میں نے انہیرٹ کیا ہے. کمپیریٹیو انالیسس ہوتا ہے میرے بھائی. آج کی حکومت ہم نے نہیں کہا کہ کوئی گلو گلزار کر دیا ہے. پاکستان ایک مسائلستان تھا اور میں نے اپنا موازنہ. او بھائی 4% میں مہنگائی تھی نواز شریف کے دور میں، اس سے موازنہ کرنا ہے. 5.8% میں گروتھ تھی. کیا بات کر رہے ہیں آپ کمپیریزن کا سوچیں بھی نواز شریف کے ساتھ. 20 ارب ڈالر کا خسارہ بھی کیا تھا، بات کر رہے ہیں صداقت صاحب؟ قرضے بھی تھے. صداقت و امانت کی بات کریں. 5% پہ پہنچ گئی ہے میرے بھائی نہیں. حقیقت میں آپ مجھے چیلنج کریں، آپ کسی معیشت والے بندے کو بلائیں. کامران میں فیکٹس لے کے آؤں گا، کیوں میں غلط بات کروں گا؟ میں عوام کا نمائندہ ہوں، غلط بات کروں گا مجھے آپ چیلنج کریں. یہ دیکھیں میرے کانوں کو ہاتھ لگے ہوئے، آپ کو چیلنج، میں کامران آپ کو چیلنج نہیں کوئی کر سکتا. کامران بھائی آپ کا کوا چٹا ہے. آپ پرسپشن پہ جا رہے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب، میں پرسپشن پہ جا رہا ہوں. بدترین شرمناک شکست آپ کو اپنے سٹرانگ ہولڈ کے پی میں ہوئی ہے. اس حد تک کہ اگلا راؤنڈ کراتے ہوئے آپ سوچ رہے کرائیں کہ نہ کرائیں. بدترین شرمناک شکست آپ کو پنجاب کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں پرسپشن میں جا رہا ہوں. نہیں بھائی، عوام کے ووٹ کے ڈیسیژن پہ جا رہا ہوں جو آپ کو رد کر رہی ہے ضمنی انتخاب میں، بلدیاتی انتخاب میں، کنٹونمنٹ کے انتخاب میں. لیکن بھٹی صاحب انہوں نے الزام لگایا کہ آپ صرف امیروں کی بات کر رہے ہیں. اس پہ کمنٹ کر دیں کوئکلی. میں نے مصدق صاحب کے پاس جانا ہے. پھر اگر صداقت عباسی صاحب نے کا یہ خیال ہے کہ کامران شاہد اور ارشاد بھٹی امیروں کی بات کرتے ہیں، تو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں تو کہ آپ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. دوسری بات، ٹیکس سیلمن مچھلی پہ لگا، ہاٹ ڈاگ پہ لگا، ساسج پہ لگا. سن لے میری جان. دوسری بات یہ کہ یہ مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی ہیں. یہی دکھ ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر صداقت عباسی تک مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی ہیں ان حالات پر. جیسا 13 ضمنی انتخابات ہارنے پر بھی یہ خوش ہیں، کے پی کے میں اپنے گڑھ میں اپنے گھر میں ہارنے پر بھی یہ خوش ہیں. اور وہ کے پی کے وزراء ذرا لائے نا، اسد قیصر سے سمیت سے لے کر مراد سعید تک جو ٹی وی پہ سنبھالے نہیں جاتے تھے، اپنے گھروں کی یونین کونسلیں ہار گئے ہیں. اب کدھر ہیں؟ میں پوچھوں گا اس دن، اللہ کرے صداقت عباسی صاحب جیت جائیں اپنے حلقے میں پوچھوں گا جب ادھر انتخابات ہوئے کہ اب بتائیے بھائی جان، یہ ٹی وی پہ بولنا آسان ہے، خدا کے لیے یہ پہلے بیماری کو مانے تو صحیح نا کہ اس قوم کو بیماری لگ گئی ہے، مہنگائی کی بیماری، بے روزگاری کی بیماری. مان لیں کہ آپ مصدق صاحب، بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے معاون خصوصیوں کا اجلاس ہوا. انہوں نے کہا کہ مہنگائی گئی بھاڑ میں، وہ ہم کر رہے ہیں اس پہ کام. لیکن اگلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں بھی سب سے بڑا برانڈ عمران خان ایماندار ہیں، اور میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندار ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صرف مہنگائی کی آڑ کے اندر اور نواز شریف صاحب باہر بھی رہیں، واپس بھی نہ آئیں، نہ اہل بھی رہیں، آپ اگلے الیکشن میں صداقت علی بھائی صاحب کی پارٹی کو ہرا بھی سکیں گے؟ کیونکہ ایمانداری کا برانڈ عمران صاحب کے پاس. میں سب سے پہلے تو کامران صاحب آپ کو انگلستان میں، بھٹی صاحب کو، اپنے دوست عباسی صاحب کو، سب کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام عوام کو بھی. اور خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ اس سال میں لوگوں کے دکھ درد جو ہے اس میں کمی ہو، اور اللہ ہم سب کو، ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائے. اور بالخصوص جیسے کہ آپ اور بھٹی صاحب ذکر کر رہے تھے، لوگوں کا جو دکھ اور درد ہے، جو مہنگائی کا بوجھ ہے، اس میں کمی فرمائے.
دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے ہمیں بات کرنی پڑے گی. آمین جی آمین. یہ تو دعا ہو گئی. آپ کو لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہ کے دعا کرانے کا شوق پڑ گیا ہم صدیق صاحب. جی ہاں جی ہاں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سال کا شروع ہو رہا ہے، ایمانداری کی برانڈ بڑھانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ توشہ خانہ کے جو تحائف تھے ان کا اعلان کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو واقعی یقین آ جائے کہ عمران خان صاحب کی جو برانڈ ہے وہ ایمانداری کی برانڈ ہے. یا کم از کم اگر وہ کوئی ایسا سیکرٹ ہے، اسٹیٹ سیکرٹ ہے، کوئی نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اندر، کوئی ہمارے دفاعی آلے ہیں سینسیٹیو قسم کے جن کا اعلان نہیں کیا جا سکتا بیکاز اس سے جن لوگوں نے ہمیں تحفے دیے ہیں ان کا دل دکھے گا، تو آپ وہ ممالک نہ بتائیے جنہوں نے تحفے دیے. آپ صرف یہ بتا دیے کہ وہ تحفے کیا تھے، یہ مت بتائیے کس نے دیے، اور بتائیے کہ عمران خان صاحب یا ان کے خاندان میں سے کسی شخص نے وہ تحفے لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں، اور اگر لیے ہیں تو کس قیمت پہ لیے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اس سے لوگوں کو احساس ہوگا کہ واقعی یہاں پہ ایمانداری ہے. دوسری ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ میرے خیال میں نومبر 18 کو حکومت کو 110 ارب روپے کا قرضہ چاہیے تھا. تو حکومت نے بینکوں کو کہا کہ ہمیں 110 ارب کا قرضہ چاہیے. بینکوں نے کہا کہ ہم آپ کو 10.2% کے اوپر وہ قرضہ دے دیتے ہیں. یہ بات طے ہوگی، بڈز آ گئیں. حکومت نے وہ بڈز اگلے دن کینسل کر دیں. اس کے اگلے دن انٹرسٹ ریٹ بڑھایا اور ٹھیک 12 دن کے بعد دوبارہ سے بڈز کال کیں اور بینکوں کو جو 10.2% کے اوپر قرضہ دے رہے تھے اس کو 11.5% پہ ان سے قرضہ لے لیا. اس چوری کے اندر یعنی 10.100 ارب روپے 125 ارب روپے پہ 10.2% اور 11.5% کا جو فرق ہے جو لوگوں کی جیبوں سے گیا اور بینکوں کی جیب میں گیا. اب ہمیں یہ ٹرانسپیرنٹلی سال کے شروع میں بتا دیا جائے کہ اس چوری کے پیچھے کون تھا، تاکہ ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب بڑے ایماندار آدمی ہیں. کیونکہ ایمانداری کی برانڈ تو ایسے نہیں چل سکتی نا کہ بینکوں کو آپ 10.2% کے اوپر ان سے قرضہ نہ لیں اور 5 دن کے بعد 11.5% پہ لے لیں. اور وہ بھی آپ کا فیصلہ ہو کہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے والے ہیں مگر آپ نے سستا قرضہ نہیں لیا، مہنگا لیا. تو یہ جو چوری ہے اس کے پیچھے کون ہے وہ ذرا بتا دیں. اگر آپ نے ایمانداری کی برانڈ چلانی ہے تو چینی کی رپورٹ آئی، وہ سارے جیل میں ہونے چاہیے تھے، وہ تو سارے وزیر ہیں. آٹے کی رپورٹ لیکن مصدق صاحب بات یہ ہے کہ سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ یہاں آنے سے ٹکرا رہی ہے. نواز شریف صاحب وہاں پہ سافٹ کشن میں بیٹھے ہوئے، آپ تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے عمران خان کو. جی چلیے، میں نے تو آپ کے سوال کا جواب ایمانداری کی برانڈ والا دیا. ابھی تو میں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ 1990 میں کالا دھن سفید کرنے والی جو اسکیم تھی اس میں کس نے اپنا کالا دھن سفید کیا تھا. میں ابھی وہ باتیں نہیں کر رہا. میں نے EOBI کا ذکر نہیں کیا، NICL کا نہیں کیا، میں نے منرلز اور میٹلز کے کیسز کا ذکر نہیں کیا. میں نے احتساب کمیشن جو KP کا تھا جس کے جرنیل صاحب جو حکمران تھے انہوں نے یہ کہا تھا، عمران خان صاحب کے دوست تھے، کہ کڑیاں چوری کی ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزراء تک جاتی ہیں، ان کا بھی ذکر نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو یہ جو گھی کی 1 سال کے اندر 58% قیمت بڑھی ہے، 1 سال میں، ذرا 3 سے اس کو ضرب کر لیں، 1 سال میں 58% گھی کی قیمت بڑھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف کے آنے سے یہ 60% جو قیمت بڑھی ہے گھٹ جائے گی؟ یہ جو میٹ کی قیمت، گوشت کی قیمت 1 سال میں 20% بڑھی ہے، یعنی 3 سالوں میں 60% سے زیادہ بڑھی ہے، یہ نواز شریف صاحب کے آنے سے گھٹ جائے گی. یہ جو آٹے کی قیمت 1 سال میں 20% بڑھی ہے، جو 3 سالوں میں 60% بنتی ہے، اس کی نواز شریف صاحب کے آنے سے قیمت بڑھ جائے گی. یہ شوگر کی قیمت جو 30% 1 سال میں بڑھی ہے، وہ نواز شریف صاحب کے آنے سے قیمت کم ہو جائے گی. یا مسور کی دال جو 28% بڑھی ہے، یا چنے کی دال جو 22% بڑھی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اربوں روپیہ کھا لیا آپ کی قیادت میں، اگر وہ اس میں سے آدھا بھی واپس کر دے قوم کو، مہنگائی ختم ہو جائے گی. یہ تو ہمارے وہ دوست بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں، وہ کہتے تھے کہ جس دن عمران خان آئے گا $200 بلین لے کر آئے گا، $100 ارب جو ہے وہ منہ پہ مارے گا پتہ نہیں IMF کے، اور 100 ارب غریب پہ خرچ دے گا. تو وہ تو کہہ رہے تھے، تو وہ 200 ارب آ گیا ہوگا ضرور. اب تو 3 سال 3.5 سال ہونے کو آ گئے ہیں. ضرور غریبوں میں بانٹا ہوگا، ضرور وہ خزانے میں جمع کروایا ہوگا، ضرور IMF کے پاس نہیں گئے ہوں گے کیونکہ ورلڈ بینک اور IMF کے منہ پہ $100 ارب مارا ہوگا. وہ کدھر گیا بھائی؟ وہ $200 ارب کدھر ہے؟ تو یہ آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟
یہ جو مہنگائی آئی ہے، آپ بار بار کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ مہنگائی آ گئی ہے، صحیح، دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہیں، پاکستان تیسرا ملک ہے جس میں مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ ہے، ارجنٹینا نمبر 1، ترکی نمبر 2، پاکستان نمبر 3۔ 200 ممالک میں پاکستان کا 100واں نمبر ہونا چاہیے تھا مہنگائی بڑھنے میں، تیسرا کیوں ہے بھائی؟ اور ابھی میرے بھائی نے بولا، یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو بلائیں گے جو معیشت پہ مہارت رکھتا ہے، تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیفیسٹ کم کر دیا۔ پچھلے نومبر دسمبر کے اندر ان کی امپورٹس تھیں 8.1 بلین ڈالر کی، امپورٹ تھی 8.1 بلین ڈالر کی، ایکسپورٹ تھی 2.9 بلین ڈالر کی۔ 5.2 بلین ڈالر کا ایک مہینے کا ڈیفیسٹ تھا۔ اس کو ذرا 6 ضرب دیں 12 سے، 60 ارب بنتا ہے، اس میں ڈال دیں جو ہمارے باہر کے دوست جو ہیں ہمدرد ہمارے پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں۔ یہ اس وقت حکومت 25 سے 30 ارب ڈالر کا ریکارڈ ڈیفیسٹ کرنے جا رہی ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، ڈالر جو ہے وہ 180 روپے کا ہو گیا ہے، یہ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ جو ہول سیل پرائس انڈیکس ہے، ہول سیل یعنی یہ جو بڑی بڑی منڈیاں جہاں پہ ہول سیل میں چیزیں بکتی ہیں، اس میں 28% ایک سال میں اضافہ ہوا ہے، یہ ابھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ 2 ارب کا صرف ٹیکس لگا ہے، اگر 2 ارب کا ٹیکس لگا ہے، حکومت تو اپنے منہ سے کہہ رہی ہے 334 ارب، تو وہ 332 ارب جو ہیں ٹیکس کے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دوائیوں سے آئیں گے۔ دوائیوں کے اوپر انہوں نے 17%، اس کا جو را مٹیریل ہے، جو کیمیکل جس سے دوا بنتی ہے، اس کے اوپر 17% ٹیکس لگایا۔ آپ مجھے بتائیں، 500% آپ نے دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا، آج آپ نے اس کے را مٹیریل پہ 17% ٹیکس لگا دیا، یہ کون دے گا؟ وہ غریب اپنے ماں باپ کو کیا کریں گے؟ سڑکوں پہ چھوڑ دیں، مرنے کے لیے چھوڑ دیں، کیا کریں اگر دوائی؟ اور وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں 3 روپے کی دوائی اگر 8 روپے کی ہو جائے تو کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ، 3 روپے کی دوائی ہے بھائی جو 8 روپے کی ہو گئی ہے، لگتا ہے آپ نے خریدی نہیں ہے۔ ذرا کسی غریب آدمی کی ماں سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گی، جس کو ڈائبٹیز ہے، جس کو بلڈ پریشر ہے، ذرا جا کے پوچھیں اس سے، جس کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے، اس سے پوچھیں کہ 3 روپے کی دوائی ہے۔ یار آپ لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے دوائیوں کی قیمت پہ ٹیکس لگا دیا، آپ نے خشک دودھ کے اوپر جو بچے پیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا، پھر بھی آپ کی پوری نہیں بنی۔ آپ نے نئے سال کا تحفہ یہ دیا کہ 4 روپے آپ نے قیمت بڑھا دی پیٹرول کی۔ آٹا لے لیں، آٹا جب گندم کی شکل میں نکلتا ہے تو ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر جاتا ہے مل تک یا گودام تک، آڑتی تک، آپ نے قیمت بڑھا دی، اس کی تیل کی قیمت بڑھا دی تو گندم کی رسد کی قیمت بڑھ گئی۔ سٹوریج ہوتا ہے وہ بجلی سے چلتا ہے، آپ نے بجلی کی تیل کی قیمت بڑھائی، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، وہ بڑھ گئی۔ آپ نے وہاں سے گندم اٹھائی لے کر گئے مل تک، آپ تو بڑی وہ بھی پکچر پیش کر ڈیزل رہے ہیں سے یار، اور تیل سے چلتا ہے۔ یار آپ کمال کرتے ہیں، یعنی کوئی دنیا کی ایسی چیز ہے جب آپ 4 روپے قیمت بڑھائیں پیٹرول کی تو دنیا کی کوئی چیز ہے جس کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ آٹا، چینی، دالیں، ہر چیز، ٹرانسپورٹیشن، ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب۔ آپ تو مجھے لگتا ہے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھائی کرونا ہے، دنیا میں قیمتیں، عالمی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہے باب صدیق صاحب؟ دیکھیں میں نے آپ کو کامران صاحب ابھی بتایا ہے کہ پاکستان مہنگائی کی شرح میں نمبر 3 ہے۔ پاکستان کو 100واں 200 ملکوں میں سے نمبر 100 یا نمبر 80 یا 110 ہونا چاہیے تھا، میں مان جاتا آپ کی بات۔ کرونا نے تو پوری دنیا کو امپیکٹ کیا ہے نا، جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ تو پوری دنیا میں بڑھی ہیں، تیل کی قیمت تو پوری دنیا میں بڑھی ہے، تو پھر پاکستان نمبر 3 کیوں ہے؟ پاکستان 130 کیوں نہیں ہے، یا 103 کیوں نہیں ہے 200 ممالک میں؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا مصدق ملک صاحب، آپ کا یہ بیانیہ، یہ مرثیہ سن کے میرا دل بڑا خراش ہوا obviously، لیکن آپ کی باتوں میں اگرچہ آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں لیکن صداقت تو ہے۔ اور اب میں جب بریک سے واپس آؤں گا تو ہمارے جو اصل صداقت اور امین کے چیمپئن ہیں ہمارے صداقت بھائی، ان سے ذرا میں یہ پوچھوں گا ضرور کہ سوچا کیا ہے اس ملک کے لیے اگلے سال میں؟ اس صرف باتیں ہی اور بھاشن ہے یا کچھ کانکریٹ پلان بھی ہے ذہن میں؟ اور ایک بات میں بڑا افسوس ہوا یار، عمران خان صاحب جو اپوزیشن میں تھے ساری عمر یہ کہتے رہے پبلک ایکسپینڈیچر پہ پارٹی کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صحت کارڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا رنگ ڈال کے پرچم کا دیا ہے، یہ اٹ از سو شیمفل اینڈ ڈیروگیٹری فار دا پیپل آف پاکستان کہ آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم اور پارٹی کے اس کو انفلوئنس کو یوز کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی صحت کارڈ آپ کو دیں گے، اس کے بغیر آپ کو صحت بھی نہیں فری۔ یہ تو دس از ریئلی امبیرسنگ۔ ایک بریک کے بعد صداقت علی عباسی صاحب، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، قوم کو اگر کوئی خوشخبری دینی ہے تو یہ بتا دیں کہ 2022 میں
کوئی حالات بہتر ہوں گے، اور ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ پوائنٹ سکورنگ نہ کیجیے گا کہ یہ برے ہیں، میں تو ہوں ہی برا، بٹی صاحب برے، وہ تو ہیں ہی برے، مصدق ملک صاحب بھی برے ہوں گے۔ کانکریٹ پلان ہے میرے بھائی یا نہیں ہے؟ مایوس ہو جائیں لوگ۔ جی بڑی اچھی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اس کا اچھا جواب آئے گا کہ پچھلے سال بھی 1100 ارب روپیہ زراعت کو زیادہ گیا۔ الحمدللہ 4 بڑی فصلوں کی ریکارڈ آؤٹ پٹ آنے لگی ہے، جو آپ کی کراپس ہیں، کیش جو مین کراپس ہیں ان کی بمپر کراپس آ رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پچھلے پاکستان کی تاریخ کا سب سے ریکارڈ ایکسپورٹ آ رہا ہے، تو پاکستان جو ہے نا ڈالر میں جو اس کی جو کمی تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، پاکستان میں جیسے میں نے کہا ریمیٹنسز ریکارڈ پہ بڑھ رہے ہیں، پاکستان میں اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ یہ خوشی کی خبر ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے الحمدللہ کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن بیٹھ کے پاکستان کے غریب لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔ عمران خان حکومت نے ریاست مدینہ اور ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے آپ سب کو 10-10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں میں پنجاب والوں کو مل جائے گا، کے پی والوں کو مل رہا ہے، بلوچستان کو بھی ملے گا، اور کشمیر اور جی بی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے۔ صرف سندھ کے لوگ ہیں جو بیچاروں جن کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ صوبائی حکومتیں 400 ارب روپیہ ہم پاکستان کے غریبوں پہ لگا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کامران صاحب، 160 ارب جو دوائیوں کی را مٹیریل فارما سے آئے گا، یہ میرے بھائی ان کو واپس مل جائے گا۔ آپ ذرا چیک کر لیں، دوائیاں اس سے سستی ہوں گی، مہنگی نہیں ہوں گی۔ نمبر 2 جو دوسرا آپ نے 343 میں بتایا 112 ارب وہ مشینری میں لیا جائے گا، انہی کو دوسرے ہاتھ سے واپس کر دیا جائے گا تاکہ ڈاکیومنٹیشن ہو۔ ہم بالکل ورڈ ہیں کہ مہنگائی ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب نے پیٹرول کی بات کی وہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب پیٹرول ایک بات بتائیں، یہ آئی ایم ایف نے کیا جادو آپ پہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے لے کے پیٹرول سے لے کے حکومت کی میجر اکنامک فائنینشیل پالیسیز میں آپ بے بس ہیں، سرنڈرڈ ہیں، وزیر خزانہ کے ہاتھ کھڑے میں، کیا ایسا ہوا ہے؟ تھوڑا یہ تو بتائیں نا، اندر کی بات ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، آپ نے برانڈ عمران خان کا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عمران خان کے جو ہے نا وہ تحفے چیک کر رہے ہیں تو عمران خان کرپٹ ثابت ہو جائیں گے۔ اور خدا کے بندو اربوں روپے لوٹ مار کیے بجلی کے منصوبوں پہ، آج قوم بجلی کے بل دے دے کے جل رہی ہے۔ خدا کے بندو میٹرو میں آپ نے لوٹ مار کی، آپ نے میٹرو بسز میں لوٹ مار کی، آپ نے موٹر ویز میں لوٹ مار کی، آپ اربوں خربوں کی۔ اب رک جائیں ذرا، ٹائم کم ہے۔ مصدق صاحب would you like to respond؟ ملک کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میرا خیال سے صداقت علی باسی کی جگہ کوئی اور بھی پارٹی ہوتی تو وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اتنے خراب ہو گئے پچھلے 30 سال سے۔ جی میں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، میں نے تو یہ آگ بگولا ہو رہے ہیں، میں نے تو بالکل نہیں کہا کہ آپ چور ہیں یا منی لانڈرر ہیں یا آپ کی کوئی جس طرح آپ ذکر کرتے ہیں چور ہے، اس کا یہ چور ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جی میں نے تو نہیں کہا بھی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ توشہ کھانے والی بات عوام کو بتا دیں۔ آپ اتنا بھڑک اٹھے اس بات پہ، بھڑکنے کی کیا بات ہے؟ آپ بتا دیں نا، آپ نے اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں، آپ ہی ہمیں کہا کرتے تھے، تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ آج ٹی وی کے اوپر اعلان کر دیں یہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں کہ خان صاحب کے خاندان نے کوئی چیز توشہ خانے سے نہیں لی، یا لی اور یہ چیزیں ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں کس ملک سے لی ہے آپ نے، جو آپ کہتے ہیں اسٹیٹ سیکرٹ ہے، کسی کا دل خراب ہو جائے گا۔ تو آپ اتنا کیوں بھڑک اٹھے ہیں؟ آپ کو کیا حرج ہے یہ بات بتانے میں؟ آپ کو یہ بات بتانے میں کیا حرج ہے کہ 1990 میں کس نے کالا دھن سفید کیا تھا پہلی اسکیم پہ؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ بتا دیں، اس میں چوری کی کیا بات ہے؟ آپ پہ کسی نے الزام لگایا ہے کیا؟ یہ میں نے آپ سے جو پوچھا کہ انٹرسٹ ریٹ آپ نے بینکوں کو جو 1.25% زیادہ دیا ہے 110 ارب پہ، کسی بینک نے تو پیسے کمائے ہیں نا بھائی، تو ہم تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے کمائے ہیں اور کس نے کموائے ہیں اس کو، یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ہیں۔ آپ صرف حساب تو دے دینا، آپ بھڑک اٹھے ہیں، آپ نے کہا عمران خان کو آپ یہ کہنے والے والا وغیرہ وغیرہ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو آپ سے 3 سمپل سے سوال معصومانہ پوچھے ہیں، آپ ان کا ایماندارانہ معصومانہ سوالات کا ایماندارانہ جواب دے دیں کہ توشہ خانے میں یہ ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹ میں یہ ہوا ہے، اور 1990 میں ان لوگوں نے کالا دھن سفید کی، بات ختم ہو جائے گی۔ جب یہ حکومت آتی ہے جب یہ حکومت آتی ہے تو 18 ارب کا خسارہ اور 7 ارب ڈالر ریزرو میں، پاکستان تو گیا تھا بھائی، توشہ خانے کا تو جواب دے دینا، پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں، آپ پھر بھڑک اٹھے۔ بٹی صاحب کوئکلی
हुकूमत को रियलाइजेशन भी है भाईजान- कितना डैमेज अवाम को हो चुका है, इनका वोट बैंक हो चुका है कि नहीं है अभी आज भी? अब आपके सामने सदाकत अब्बासी साहब हैं, इनको तो कोई लगता है कि ये तो ख्याली जन्नत में रह रहे हैं, कोई हवाई महल तामीर किए हुए हैं। भाई नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब हकीकत बुरे ये है थे, भाईजान। नाइल थे, करप्ट थे, मुबैना तौर पर करप्ट थे, वो चले गए। अब आपकी बारी है। अगर आपने तो इमरान खान तोशा खाना का हिसाब इसलिए नहीं देना चाहता कि मुल्कों के तल्लुकात आपके से खराब हो जाएंगे, तो शाह मोहम्मद कुरैशी ने 43 तोहफों के हिसाब दे दिया है। और नवाज शरीफ साहब किसी से भी मुल्क का हमारे पूछ साथ लेना कि कोई वो तल्लुक लंदन खराब फ्लैट हुआ हो। ओ भाई वो तो पूछेंगे, आप अपना तो दें। नवाज शरीफ साहब से तो हम पहले दिन से पूछते हैं, आप गालिबन सोए हुए थे जब हम नवाज शरीफ साहब से पूछा करते थे। वो छोड़ दें, वो भुगतेंगे अपने जवाब, आप तो दें ना, आप दें। दूसरी बात है, इनसे गुर्बत की बात करो, भाषण, महंगाई की बात करो, भाषण, बेरोजगारी की बात करो, भाषण, गवर्नेंस की बात करो, मसाइल की, भाषण, परफॉर्मेंस मसाइल की बात करो, भाषण, वादों दावों को याद कराओ, एक नए भाषण, करना क्या है, भाषण, कोई मंसूबा, भाषण, कोई प्लानिंग, भाषण, स्कैंडल्स की 7 स्कैंडल्स की रिपोर्टें आपने पब्लिक की, किसी को सजा मिली, भाषण। इमरान खान साहब ईमानदार है, मान लिया। आप सबने इर्द-गिर्द कौन बैठे अपनी हुए, बारियां भाषण। लेनी, अब मेरी बारी है और मैं अपनी बारी कंटिन्यू करूंगा ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेने के बाद मेरी बारी। व्यूअर्स, 2022 हर लिहाज से तब्दीली का साल है। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब की तब्दीली का है या नहीं है, लेकिन अवाम की किस्मत या तो इसमें बेहतर कुछ होगी या बहुत ही पैथेटिक हो जाएगी, जो एनालिसिस मैंने और भट्टी साहब ने की है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।